अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 31 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसके लबों से सिसकी खारिज हुई। दरवाजे के बीचों बीच खड़ी वो बेयकीनी से खाली कमरे की जानिब देख रही थी। वो इसे यूं छोड़कर गया था, इसे अभी यकीन नहीं आ रहा था। सीने में दर्द की लहर उठी थी। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती बहती आंखों से अपने सजे संवरे रूप को देखती गहरी सांसें ले रही थी। मुझे छोड़ गया वो। लबों से सिसकी खारिज हुई, नाक से खून की लकीरें बहती हुई इसके लबों तक आ गई थी। जावी, मैं मेरी पुकार नहीं सुनी। वो अब भी एक बेयकीन थी। बचपन से आज तक इसकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा जावियार के साथ ही अच्छी थी और इसमें पूरा हाथ जावियार का था। वो इसे हमेशा से अजीज़ था। रिश्ते की नौयत बदल जाने से क्या वो इतनी बेहिस हो गई थी कि इसके बारहा यकीन दिलाने पर भी वो इसे बजाय इन औरतों पर यकीन कर बैठी। आई एम सॉरी, वो सिसकी। मैं बहुत बुरी हूँ जावी, पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते। बेदर्दी से खून रगड़ती वो खुद अजियती से बोली। इस तरह करके वो खुद को सज़ा दे रही थी। अनजाने में अभी वो इसकी तकलीफ़ का सामान कर रही थी। 4 महीनों से इसकी ये हालत नहीं हुई थी। 4 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो इसे मेडिसिन और मसाज दिए बगैर सोया हो। वो हमेशा इसके सो जाने के बाद सोया करता था। बेड पर बैठते इसे शिद्दत से एहसास हुआ। वो इसके हिसार की आदी हो गई थी। रोज़ रात में ज़बरदस्ती इसका सर अपने सीने से लगाए इसके बालों में उंगलियाँ फेरते इसे सुलाता था। वो नहीं जानती थी वो कब सोता था। वो तो इसके हिसार में पुरसुकून सी नींद की वादियों में खो जाती थी। रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। नाक से खून अब तेज़ी से बह रहा था, जिसे महसूस करती वो वॉशरूम तक गई। वॉश बेसिन पर झुकी, वो गहरी सांस लेने लगी। काफ़ी देर बाद खून रुकने पर वो बदहाल सी वहीं बैठ गई थी। वो होता तो इस हालत में इसे संभाल लेता, लेकिन वो होता तो इसकी ये हालत होती ही क्यों। आंखों से रवानी से सैल रवा थे। जावी, लबों से सिसकी खारिज हुई। अगले ही लम्हे दिमाग तारीकियों में डूबता चला गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। खुद पर किसी भारी चीज़ का दबाव महसूस करती इसकी आंख खुली। वो नींद में खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। भारी गर्म सांसें चेहरे पर महसूस करते आंखें पूरी तरह खुल गई थी। वो एक हाथ इस पर रखे इसके बहुत करीब था। इसने गुस्से से इसकी जानिब देखा। ठरकी, नींद में भी ठरक से बाज नहीं आते। आंखें छोटी की इसे घूरती वो बड़बड़ाई। छोड़े मुझे। कसमसाते हुए इसका भारी हाथ खुद पर से हटाना चाहा। घेरा मजीद तंग हो गया था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते इब्राहिम मलिक। लब सुकेट कर इसकी जानिब देखती वो खतरनाक लहजे में बोली। अगले ही लम्हे इब्राहिम के बाल इसके हाथों में थे। पूरी ताकत से दोनों हाथों का इस्तेमाल करती इसके घने बाल खींच रही थी। बेला, क्या हुआ? वो जो गहरी नींद में सोए हुआ था इस अफ्ताब पर सुरखोदी आंखें खोलता नासमझी से इसे देखने लगा। सुबह सुबह इससे कौन सी गलती सरजद हो गई थी कि इसकी बीवी इसके बाल पकड़े इसे खूनखार नज़रों से तक रही थी। इसकी समझ से बाहर था। इसकी बात का जवाब देने के बजाय वो अपना मखसूस हथियार इस्तेमाल करती सर इसकी थोड़ी पर मारने लगी। यार, क्यों सुबह सुबह जंगली बिल्ली बनी हुई है? वो भी चेहरे पीछे की जानिब करता मिस्कीन शक्ल लिए इसे देख रहा था। आपसे कहा था ना इलाके गैर में दाखिला ममनू है। आपने रूल की खिलाफ वर्जी की है, इसकी सज़ा मिलती है। वो आंखें सुकेटती दांत पीस कर बोली। रूल्स तोड़ने वाले को सज़ा मिलेगी, वो संजीदगी से बोला। वो ज़ोर से इस बात में सर गर्दन हिला गई। तो जाना ज़रा पीछे देखें, इलाके गैर तक आया कौन है? संजीदगी में अब भी ज़रा फ़र्क नहीं आया था। बेला ने धीरे से पीछे की जानिब देखा। अगले ही लम्हे वो खजल से होती पीछे हुई। वो पूरी तरह इसकी साइड पर मौजूद थी। मैं नींद में आ गई, वो जल्दी से कहती अपनी साइड पर हुई। सज़ा तो मिलेगी हनी, आपने रूल तोड़ा है। वो निचला दब दबाए मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब झुका। पलकों की चिलमन पर लब रखते चंद लम्हे इसकी मेची आंखें देखता वो इत्मीनान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। सस्ता हीरो। पीछे वो सुर्ख होती चेहरा लिए इसकी पुश्त को देखती खुद भी खड़ी हो गई। सुबह काफ़ी देर से इसकी आंख खुली। दुखते सर के साथ वो इर्द गिर्द देखती उठ बैठी। वो वॉशरूम में ही मौजूद थी, यानी रात भर जवार नहीं आया था। बल्कि एक बार फिर भीगने लगी। आंसू साफ करती चेहरे पर पानी मारती वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इस हालत वो अभी तक कल रात वाली साड़ी में मलबूस थी। इस हालत में अगर सिद्रा बेगम या बेले इसे देख लेती तो परेशान होती। अब अपनी वजह से वो किसी को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। जिसकी फ़िक्र इसकी इसे आदत हो चुकी थी, वो तो इस हद तक नाराज़ हो गया था कि इसकी हालत के मुतालिक भी नहीं सोचा। होने के बाद लिबास तब्दील करके वो नीचे आई तो इब्राहिम और अफजल मलिक के अलावा सब मौजूद थे। बेला हस्बे मामूल जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रही थी। जवार नहीं आया नाश्ते पर। जवार को इसके साथ नहीं पाकर सिद्रा बेगम ने सवाल किया। वो ऑफिशियल काम की वजह से इस्लामाबाद गया है, कॉल की थी उसने। इसके कुछ कहने से पहले ही अतहर मलिक बोल उठे। इसने साख्ता गहरी सांस खारिज की।
تمہاری طبیعت ٹھیک ہے شیریں؟ اس کی زرد ہوتی رنگت پر بیلا نے تشویش سے سوال کیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی، پلکوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ دن گزر رہے تھے، اسے کہ ایک ہفتہ ہونے کو آ گیا تھا۔ وہ روز اسے کال کرتی تھی، سینکڑوں میسیجز کر ڈالے تھے، تمام میسیجز سین ہوئے تھے، یعنی وہ دیکھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک ہفتے میں وہ روز ہی سدرا بیگم سے بات کرتا تھا، بیلا سے بھی وہ رابطے میں تھا۔ ایک ہفتے میں ہر لمحے دل نے شدت کی اسے دیکھنے کی خواہش کی۔ وہ تسلیم کر رہی تھی کہ زوار ملک کی عادی ہو گئی ہے۔ ایک دن بھی وہ پرسکون نیند نہیں سو پائی تھی۔ آج شام سے ہی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہفتے سے اس نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی تھی، نہ مساج لیا تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ بیڈ پر بیٹھی خالی خالی نظروں سے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی جو بالکل تاریک ہو رہی تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر موبائل کی اسکرین پر گرے۔ زاوی پلیز ٹاک ٹو می، کتنی ہی بار سینڈ کیا گیا میسج، ایک بار پھر سینڈ کیا۔ حسب معمول میسج سین ہو گیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کال کی۔ وہ ہوٹل روم کے ٹیرس پر شفاف آسمان پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس دشمن جاگ کو دیکھے ہوئے۔ بیلا سے روز وہ اس کی خیریت معلوم کرتا تھا۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میٹنگ سے متعلق جب اسے مطلع کیا گیا تو اس کا ارادہ شیری کو ساتھ لانے کا تھا، لیکن اس رات واپس آنے کے بعد وہ اسے مزید ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اس ایک بار پھر سے بے تکی بات پر اس کا فون کھول اٹھا تھا۔ غصے میں جو ہاتھ آیا وہ سامان پیک کر کے وہ چلا آیا تھا۔ اسے یوں روتے سے سکتے چھوڑ کر آنے پر دل راضی نہیں تھا، لیکن جو بات اس نے کی تھی اس نے بہت مشکل سے خود ہاتھ اٹھانے سے باز رکھا۔ اگر چند پل وہ مزید ٹہرتا تو اپنے غصے میں اسے نقصان پہنچا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات ہی نکل گیا تھا۔ وہ اسے کالز میسیجز کر رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، لیکن اس بار وہ اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ ہر بار وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اسے طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی۔ ایک بار پھر موبائل پر بیپ ہوئی۔ زوار پلیز ٹاک ٹو می، ایک سادہ سا جملہ تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ یہ ایک میسج وہ کتنی بار کر چکی تھی۔ اسے دل تو کر رہا تھا ابھی جا کر اسے سینے سے لگا لے، لیکن دل کو ٹپٹ کر سلاتا وہ بے حس بنے اس کے پیغامات اگنور کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسکرین بلنک ہوئی۔ اسکرین پر اس کی دلہن بنی تصویر جگمگا رہی تھی جو ریسیپشن پر لی گئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے موبائل کی جانب دیکھا۔ زاوی، اس کی سسکی ابھری تھی، اس نے آنکھیں میچھی، یہی تو وہ کمزور پڑتا تھا۔ زاوی پلیز، میں نہیں رہ پا رہی، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زاوی پلیز مجھ سے بات کرو، وہ کمرے کے اندھیرے میں سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ اگلی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ زاوی میں مر جاؤں گی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ دوسری جانب موجود زوار تڑپ اٹھا، بولا اب بھی کچھ نہیں، وہ گھٹی گھٹی سی رو رہی تھی۔ شیریں، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بیلا کی آواز پر اس نے سرد سے گال ڈسکنیکٹ کی۔ شیریں بتاؤ مجھے کیوں رو رہی ہو؟ تو اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے تشویش سے پوچھنے لگی۔ شام سے وہ کمرے میں بند تھی، وہ کیفے سے آنے کے بعد سیدھی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایک ہفتے سے خود پر ضبط کیے ہوئے آنسو جھرنے کی صورت بہنے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ زاوی مجھ سے خفا ہو گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے بیلا، زاوی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وہ بری طرح سے سکتی ہوئی ایک بات دہرا رہی تھی۔ شیریں میری جان چھوڑ کر نہیں گیا، وہ آفیشیل کام کی وجہ سے جانا پڑا ہے اسے۔ نہیں بیلا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، اس نے کہا میں اس کے قریب نہیں آؤں، وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ بیلا میں نہیں رہ سکتی، اسے کہو نہ آ جائے، وہ بری طرح بلکتی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ بیلا پریشان سی اسے یوں ہلکان ہوتی دیکھ رہی تھی۔ شیریں مجھے پوری طرح بتاؤ کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ کیونکہ زاوی تو تمہیں بھی لے کر جانا چاہ رہا تھا ساتھ، اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنے دنوں سے زوار کی غیر موجودگی اور شیریں کی حالت سے اسے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ جواباً اس نے روتے ہوئے تمام بات اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کے ساتھ لگی وہ بلکتی ہوئی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شیریں، اس کی سانسیں تھمتی محسوس کرتے بیلا نے سرد سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں لے رہی تھی، ناک اور منہ سے خون فوارے کی صورت باہر آتے دیکھ بیلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شیریں آنکھیں کھولو، مما، ابراہیم، اس کا سر گود میں رکھے وہ روتی چیختی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا ہوا بیلا؟ اس کی چیخ سن کر ابراہیم بھی کمرے میں آ گیا۔ شیریں کی حالت دیکھ کر سرد سے ان کے قریب آیا۔ بیلا ہنی، رونے کا وقت نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا زیادہ بگڑنے سے پہلے ہمیں اسپتال لے کر جانا چاہیے۔ اٹھے شہباد، یہ چادر پہنے۔ اپنی چادر اس کی جانب بڑھا کر وہ شیریں کو بازوؤں میں لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اماں جان پلیز، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا کریں بس، میں لے کر جا رہا ہوں اسے اسپتال، آپ بابا کے ساتھ آ جائیں۔ سدرا بیگم کو روتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی بیلا کی گود میں اسے لٹاتے وہ خود تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی یہ حالت 4 مہینے بعد اب ہو رہی تھی۔ زوار باقاعدگی سے اسے ریگولر چیک اپ کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی پروگریس بہت اچھی تھی۔ اس طرح اچانک اس کی حالت بگڑ جانا ان سب کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔
زاوی خون آلود لبوں سے سسکی خارج ہوئی. بیلا کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتے ابراہیم بھی چونک اٹھا. اس کی یہ حالت ہیوی سٹریس کے ہی نتیجے میں ہوتی تھی. اسے معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی. وہ رات کے اس پہر بھی ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا. اس کی سسکیاں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی. اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. زاوی میں مر جاؤں گی. زوار نے کرب سے آنکھیں میچی. اندر کمرے میں موجود موبائل چیخ چیخ کر اب خاموش ہو گیا تھا. ابراہیم وہ کچھ نہیں بول رہی. دیکھے نا, سانس بھی نہیں آ رہی اسے. وہ شیشے کے پار اس کے بے سود پڑے وجود کو دیکھتی سسک رہی تھی. ہر دکھ, ہر تکلیف, ہر آنسو ضبط کرنے والی بیلا اس کی ایسی حالت پر ٹوٹ جاتی تھی. کچھ نہیں ہوا, صبح تک ہوش آ جائے گا اسے. آپ یوں نہیں روئے پلیز, اسے ساتھ لگائے. وہ نرمی سے بولا. شیری کی حالت کے پیش نظر اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا. ابراہیم پچھلے 2 گھنٹوں سے زوار سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. سدرا بیگم کو اس نے کچھ دیر پہلے زبردستی افضل ملک کے ساتھ گھر بھیجا تھا. میں نہیں دیکھ سکتی اسے اس طرح. وہ نفی میں گردن ہلاتی بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی جو آکسیجن ماسک کے ذریعے مصنوعی سانسیں لیتی بے خبر سی پڑی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. فون پر زوار کا نمبر بلنک ہوتے دیکھ اس نے نرمی سے بیلا کو خود سے الگ کیا. کیا کر کے گئے ہو تم شیری کے ساتھ؟ چھوٹتے ہی وہ دبے دبے غصے سے چیخا تھا. بھائی کیا ہوا شیری کو؟ اس کی یہ پریشان سی آواز ابری. طبیعت بگڑ گئی ہے اس کی, ایمرجنسی میں موجود ہے اس وقت ہم. ایک نظر شیشے سے سر ٹکائے کھڑی بیرا پر ڈال کر وہ کچھ دور ہوتا سنجیدگی سے بولا. دوسری جانب موجود زوار کو لگا جیسے سانسیں تھم گئی ہوں. ٹو ٹو کی آواز پر ابراہیم نے فون کی جانب دیکھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. رات بھر وہ اس کے پاس موجود تھے. تقریباً 8 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا. دھیرے سے آنکھیں کھولتی اس کی جانب دیکھتی. وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ آ جائے گا کچھ دیر میں. اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بیلا نرمی سے بولی. وہ جانتی تھی وہ کس کے متعلق پوچھ رہی ہے. ابراہیم صوفے پر بیٹھا دونوں بہنوں کی جانب دیکھ رہا تھا. اس کی بیوی سب سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جبکہ اس کی ذات ابھی تک سوالیہ نشان تھی. وہ پھیکا سا مسکرا اٹھا. کچھ دیر میں ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد آکسیجن ماسک نکال گئی تھی. تم مجھے اتنے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ بیلا کو اپنی جانب خفگی سے دیکھ پا کر وہ دھیرے سے بولی. وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ ہلکا سا مسکرائی. اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ لگا گئی. تو تم ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتی ہو. تم جانتی ہو میری جان جاتی ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر. وہ اس کے سینے سے لگی کسی چھوٹے بچے کی مانند بول رہی تھی. کچھ نہیں ہوتا مجھے, تم ہو نا میرے پاس. منقاہت کے باعث بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی. اٹھو اب سوپ پی لو, ماما دے کر گئی ہیں. سہارا دے کر اسے بٹھا کر وہ اسے سوپ پلانے لگی. بیلا کے ہاتھوں سے سوپ پیتی یوں ہی اس کی نظریں دروازے کے پار گئی تھی. سامنے سے ہی وہ پولیس کی وردی میں سنجیدہ سا لب بھینچے اس کے کمرے کی جانب آتا دکھائی دیا تھا. اس کی آنکھیں بے اختیار جھلک پڑی. ساتھ ہی 3 افسر سر جھکائے دروازے کے باہر کھڑے تھے. اس طرح پورے پروٹوکول میں وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اسے دیکھ ابراہیم بھی اٹھ کھڑا ہوا. وہ اب بھی یکٹک اسے دیکھتی نگاہوں کی پیاس بجھا رہی تھی. آنکھوں سے آنسو روانی سے جاری تھے. ابراہیم کے اشارہ کرنے پر بیلا بھی اس کے ساتھ ہی نکل کر کمرے سے باہر آ گئی. اس نے ابھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا. نظریں اس کے ہاتھوں پر ٹکی تھی. دونوں بازوؤں میں نالیاں جکڑی ہوئی تھی. نرس کے اندر داخل ہوتے پر زوار کچھ دور ہوا. وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے نگاہیں اس پر سے نہیں ہٹی تھیں. وہ تو انتظار میں تھی کہ وہ اسے ساتھ لگائے, اس کی جانب دیکھے گا. وہ جو 4 ماہ سے اس کے لاد اٹھاتے نہیں تکتا تھا, آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے آنسو صاف کرنے نہیں بڑھا تھا. تو اس کے لفظ کے لیے تڑپ رہی تھی اور وہ انجان کھڑا تھا. وہ تکلیف سے سسکی. اس کی جانب دیکھتی وہ بازو ہلا گئی تھی جس کی وجہ سے انجیکشن لگاتی نرس کا ہاتھ بھی ہلا تھا. نتیجتاً انجیکشن غلط سائڈ انجیکٹ ہو گیا تھا. کیا کر رہی ہیں آپ میری بیوی کے ساتھ؟ اس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ پیشنٹس کو؟ کس طرح انجیکٹ کیا ہے آپ نے؟ اس کے بازو سے ابھرتے خون دیکھ کر وہ سرعت سے اس کی جانب جھکا. غصے سے نرس کو ڈانٹ رہا تھا. سر میم نے ہاتھ موو کیا ہے اس کی وجہ سے. وہ شرمندہ سی ہوتی خون صاف کرتی دوسری سائڈ انجیکشن دینے لگی. شیری نے بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما. زاوی, وہ دھیرے سے اسے پکارتی اٹھنے لگی. لیٹی رہیں, سنجیدگی سے کہتا. وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہا تھا. وہ سسکتی ہوئی لیٹ گئی. رونا بند کرے شیری, وہ سنجیدگی سے بولا. تو تم مجھے گھر لے جاؤ, مجھے تمہارے پاس رہنا ہے. وہ روتی ہوئی بولی. لے جاؤں گا گھر آپ کو, پر میرے ساتھ رہنا کہاں چاہتی ہیں آپ؟ وہ کرب زدہ سی مسکراہٹ لبوں پر لیے آزردگی سے بولا. وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی بری طرح سسکنے لگی. شیری, خدا کے لیے رحم کریں مجھ پر. اس کے لبوں سے ہتھیلی ہٹاتا وہ بے بسی سے بولا. رونے سے اس کی سانسیں مزید اکھڑنے لگی تھی اور یہ لڑکی رونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. تمام گھر والے اس کے پاس ہی موجود تھے. سب کے جانے کے بعد بھی بیلا کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی رہی. زوار اس وقت تک کمرے میں نہیں آیا تھا.
شیریں یہ میڈیسن لے لو. پرابلم کیا ہے؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہی تم؟ سدرا بیگم نے بلا آخر سختی سے کہا. وہ کافی دیر سے اسے میڈیسن دینے کی کوشش کر رہی تھی. بیلا نے بھی زبردستی دینا چاہا لیکن وہ کسی صورت میڈیسن لینے پر تیار نہیں تھی. آپ جائیں اما جان, میں دیکھتا ہوں انہیں. زوار کی آواز پر سدرا بیگم ایک نظر اس کے لرزتے سراپے پر ڈال کر چلی گئی. خیال رکھنا, زیادہ سختی نہیں کرنا میری بہن کے ساتھ, پہلے ہی بہت رو چکی ہے تمہاری جدائی میں وہ. بیلا اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرتی وہ ہوئی باہر نکل گئی. شیریں اسے تمام تر بات بتا چکی تھی. اٹھے میڈیسن لیں. تمام دوائی ہاتھوں میں لیے وہ اس کے نزدیک آیا. انداز کسی بھی قسم کے جذبات سے آری تھا. وہ خاموش سے اٹھ بیٹھی. اس کے ہاتھ سے تھام کر میڈیسنز لینے کے بعد اسے دیکھنے لگی. وہ نرمی سے اسے لٹاتا لب بھینچے اب مساج دے رہا تھا. اپنے کام سے فارغ ہو کر اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ کمرے سے مہلک اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا. وہ لب بھینچے سسکی دبائی گئی. کافی دیر بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی. بلا آخر ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی. ڈرتے ڈرتے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. وہ کاؤچ پر بے ترتیب سا لیٹا سگریٹ سلگا رہا تھا. اس کی موجودگی محسوس کرتی وہ اشٹرے میں سگریٹ مسلتا آنکھیں موند گیا. کیوں آئی ہیں؟ اس کی بھاری آواز پر وہ ایک پل کو سہم کر ساکت ہو گئی. پھر ہمت کر کے قریب آتی دھیرے سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی. ایک لمحے کے لیے زوار ساکت سا ہو گیا. وہ پہلی بار خود اس کے قریب آئی تھی. اس کے لرزتے وجود سے صاف ظاہر تھا کہ کتنی ہمت کا مظاہرہ کر کے وہ اس کے قریب آئی ہے. منع کیا تھا یہ الفاظ کہنے سے. اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولا. وہ آنکھیں سختی سے میچے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں لب بھینچ گئی تھی. کیا تھا منع کہ یہ الفاظ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آنے چاہیے. بالوں پر گرفت مزید سخت کرتے وہ سلگتے لہجے میں بولا. زاوی. گرفت میں مزید سختی محسوس کرتی وہ سسکی تھی. آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے پر گر رہے تھے. جائیں یہاں سے شیریں. اس کی سسکی پر شدت سے اس کی پریشانی پر لب رکھتے وہ گہری سنجیدگی سے بولا. ساتھ ہی سے خود سے کچھ دور کیا. آئی ایم سوری زاوی, پلیز اس طرح نہیں کرو. وہ اس کے سینے سے لگتی سسکی. زوار نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. وہ جو سوچ رہا تھا وہ صرف شرمندہ ہے. وہ صرف شرمندہ نہیں تھی, معاملہ کچھ اور تھا. وہ تنہا مسافر نہیں تھا محبت کی ان گلیوں کا. اس کے سینے سے لگی اس لڑکی کی طرف. اس کی سسکیاں گواہ تھی کہ وہ بھی اس راہ پر چل پڑی ہے. اس نے نرمی سے اسے تھامتے ساتھ لگایا. روم میں چلیں. نرمی سے اسے اپنے حصار میں بیڈ تک وہ آیا تھا. اس کی گرفت میں نرمی محسوس کرتی وہ بری طرح سسکنے لگی. آنسو تمام بند توڑتے اس کا سینہ بھگو رہے تھے. بس, طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ مزید تکلیف ہوگی. بس کریں. نرمی سے بال سہلاتا وہ سنجیدگی سے بولا. ایک ہفتے میں میری بیوی کی کیا حالت بنا دی ہے آپ نے شیریں. اس کی سسکیاں کچھ تھمی تو دھیرے سے ناک کی نوک پر لب رکھتے وہ مخمور لہجے میں بولا. وہ پرسکون سی آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی. یہی لمس, یہی مسیحائی تو تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی. تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو. گھٹی گھٹی آواز میں وہ نہ جانے اس سے پوچھ رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی. تو کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑی سی چہرہ اونچا کرتے وہ سنجیدگی سے بولا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتے. مجھے چھوڑ کر چلے گئے تم میرے پاس نہیں تھے. مجھے میڈیسن نہیں دی, مساج بھی نہیں کیا. سب سے بات کی مجھے اگنور کر رہے تھے. میں نے نہیں لی میڈیسن, کسی سے بھی نہیں لی. وہ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں شکوہ کر رہی تھی. اس قدر لاڈ کی عادی اس نے ہی بنایا تھا. اب اس کی تھوڑی سی بھی بے اتنائی وہ کب برداشت کر سکتی تھی. آئندہ مجھ سے دور ہونے کی بات کرنے سے پہلے میری جان اپنے ہاتھوں سے لے لیجیے گا آپ. اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ شدت سے بولا. زاوی. وہ اس کی گرفت میں ادھوئی سے ہو رہی تھی. اس کا جھکاؤ محسوس کرتی ہلکان سی ہوتی اسے پکارنے لگی. زاوی پلیز. کانوں کی لو پر گرم سانسیں محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی. تو تم نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر. وہ کانپتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی. آپ کے دماغ میں پلتے خرافات نکالنے کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے. وہ اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا. اسے تمام در مزاحمت دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی. جاری ہے. اپنی رائے آپ سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ. اللہ حافظ.